अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और प्रोग्राम है ओपिनियन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नईम अब्बासी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुख्तलिफ अखबारात में, न्यूज़ एजेंसीज़ में काम किया और आजकल एक टीवी चैनल से वाबस्ता हैं। ये वो जर्नलिस्ट हैं कि जिनके बहुत सारे शागिर्द आजकल डायरेक्टर न्यूज़ और बहुत सारी दीगर पोस्टों पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को सिखाया भी। हमारे साथ मौजूद हैं। हम जर्नलिज्म पे इनसे बात करते हैं कि आज का जर्नलिज्म क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। नईम अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैरियर कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, कराची आए, कराची में कहाँ क़याम किया, फिर कैसे मामला आगे बढ़े? देखें, कराची में तो मैं मैट्रिक पास करने के बाद कराची आ गया। वहाँ फिर अपनी खाला का घर था तो उनके पास ही क़याम पजीर रहा। और तस्लीम अब्बासी साहब मेरे खालाजाद भाई हैं, तो वहाँ पे तालीम भी हासिल की और साथ साथ काम भी करता रहा। फिर एक कंपनी में जॉब के दौरान एक अखबार में आर्टिकल लिखा मैंने, तो नवाई वक्त में था और इस्लामाबाद का एक अफ्तर रोज़ा था, उसमें था। तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था तो उसने कहा कि भाई ये तो बड़ा ख़तरनाक मज़मून लिखा है आपने, अब जर्नलिज़म में क्यों नहीं जा रहे? तो मुझे इन लोगों के मराहिल का, इन चीज़ों का पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहरहाल ये उस वक्त कराची में एक अखबार आ रहा था, रोज़नामा हुर्रियत के नाम से। सरदार खुर्शीद साहब थे उसके चीफ एडिटर। उसमें ज्वाइन किया मैंने। वहाँ पे जनाब जुल्फ़िकार रशीद गिलानी साहब एडिटर थे उसके। तो फिर यूँ हुआ कि मैं वहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया और उसके बाद। अच्छा, यूँ शुरू हो गया आपका कैरियर हुर्रियत के साथ। उसके बाद किन अखबारात ने कैसे? रोज़नामा ज़र्ब के साथ। हुर्रियत आपने कही? नहीं, रोज़नामा ज़र्ब के साथ। अच्छा, अभी आपने हुर्रियत कहा, उसको हम करेक्ट कर लें। हैं। रोज़नामा ज़र्ब था सरदार खुर्शीद साहब का, रोज़नामा ज़र्ब। अच्छा। और उसमें मैं गया तो वहाँ पे इस तरह डायरेक्ट इंटरव्यू देने चला गया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। थोड़े दिन डेस्क पे काम किया, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग शुरू कर दी। इस तरह करियर का। अच्छा, कैरियर का आगाज़ हो गया और फिर उसके बाद मुख्तलिफ अखबारात। अच्छा, ये बताइए कि आप, ज़ाहिर है कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो बहुत सारे आपके शागिर्द भी होंगे जिन्होंने आपसे सीखा होगा, आपने किसी से सीखा, फिर आपने बहुत सारे लोगों को सिखाया। एक दो नाम लेंगे जिनमें वो जो शागिर्द हैं आपके और बहुत सारे अच्छी पोजीशन में बैठे हैं? देखें, मैंने जब ज्वाइन किया वहाँ रोज़नामा ज़र्ब में तो उस वक्त जुल्फ़िकार रशीद गिलानी साहब उसके एडिटर थे। यूनुस आफरीदी साहब उसके रोज़नामा ज़र्ब के चीफ रिपोर्टर थे। लियाकत अली ख़ान साहब थे। अफजल नदीम डोगर साहब थे और सज्जाद अब्बासी साहब थे। वो इस तरह और बहुत सारे लोग हैं। जो सज्जाद अब्बासी साहब तो इस वक्त रोज़नामा उम्मत के ग्रुप एडिटर हैं। अफजल नदीम डोगर साहब का तो पता ही आपको, जियो है। तो इस तरह फिर वो, ये तो आपके साथ ही रहे ना? जी जी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनको आपने सिखाया या जिन्हें सीनियर बन के जिन्होंने आपसे कुछ जानू तलमुस तय किए। असल में मैं 98 में मैं इस्लामाबाद आ गया था एशियन न्यूज़ नेटवर्क में। न्यूज़ एजेंसी थी, बड़ी अच्छी चल रही थी उस वक्त। तो एक साल के बाद मैं वापस जब गया, वापस रोज़नामा ख़बरें कराची ज्वाइन किया जब, तो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जो ज़ाहिर है यकीनन मुझसे भी सीखते होंगे, मैं भी लोगों से सीखता रहा। और मैं जब इस फील्ड में आया तो मैं चाहूँगा कि उस हवाले से तो दो तीन बातें करूँ। मैं जब इस फील्ड में आया तो रिपोर्टिंग के लिए जब हम जाते थे फील्ड में, तो जो हमारे सीनियर लोग थे पहले, तो वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते थे। नवाए वक्त, जंग, ये लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते थे।
پھر ہم لوگوں نے ظاہر ہے اس کو تھوڑا اپنی کارکردگی کو بہتر بنایا، تو بعد میں آہستہ آہستہ، اور پھر اداروں میں یہ ہوا کہ مختلف اداروں میں روزنامہ حریت میں بھی رہا، تو اداروں میں یہ رہا کہ جو پہلے سے لوگ سینئر لوگ ہوتے ہیں، کسی جو نئے آنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی ایسے چکر میں پھنسا دیا جائے کہ یہ بھاگ جائے چھوڑ کے کام۔ بہرحال ایسا تو خیر نہیں ہم نے ہونے دیا، کام کچھ سیکھ پھر لیا۔ آگے آپ نے بھی یہی کیا لوگوں کے ساتھ یا کچھ سکھایا؟ نہیں، ہم نے تو، ہو سکتا ہے کسی کو ہمارا سمجھانا یا بتانا برا بھی لگا ہو، لیکن ہم نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں کیا۔ میں خبریں میں وہاں پہ 15 سال رہا، 2000 سے 2015 تک۔ اس دوران بڑی تعداد میں کچھ نئے لوگ بھی آئے، اور میں وہاں پہ چیف نیوز ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا، ڈپٹی ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ تو ایک بڑی لاٹ ہے جو آج کل مختلف اخبارات اور چینلز میں موجود ہے۔ اب میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کسی کو سکھا دیا، ایک ادارے میں بیٹھا ہوا تھا تو جو مجھ سے ہو سکا، جو نئے لوگ ہوتے تھے ان کو حوصلہ افزائی کی۔ اب جیسے محمد علی حفیظ ہیں سما میں، محمد علی حفیظ ہیں سما میں، یہ جب ہمارے پاس آیا تو اس کو میں نے بہت بتایا کہ رپورٹنگ کس طرح کرنی چاہیے اور سکھایا، اور یہ اس کا اعتراف بھی کرے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج جو جرنلزم ہو رہا ہے الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد، اور وہ ایک دور تھا پرنٹ میڈیا کا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس میں سکھانے کا عمل مختلف انداز میں تھا، کچھ سکھاتے تھے لوگ، کچھ نہیں سکھاتے تھے، جونیئر کی حوصلہ افزائی کو کرتے تھے، کوئی حوصلہ شکنی پہ لگے رہتے تھے۔ آج کی کیا صورتحال ہے چینلز میں؟ آج کل بھی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کوئی سرکاری جاب تو ہے نہیں چینلز کی، تو یہاں پہ بھی بس وہ جو روش ہے صحافیوں کی کہ جو پہلے سے ایڈجسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نیا بندہ آ کے ان کو ریپلیس نہ کہیں کر دے۔ تو یہ ہماری صحافی برادری کی ستم ظریفی ہے یہ ہے کہ وہ نئے آنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس کی مجبوری کو نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ یار یہ کہیں ہمیں ریپلیس نہ کر دے، اپنی جاب سیکیورٹی کے چکر میں دوسروں کو ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتے۔ اور آپ کو بھی اس چیز کا کافی تجربہ ہوگا، ماشاءاللہ بہت سارے چینلز میں اور اخبارات میں رہے ہیں۔ چلے خیر، وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ یہ بتا دیجیے آپ کہ یہ پاکستان میں جرنلزم ہے، یہاں پر بہت ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پیسہ کمانا، جرنلزم کے ذریعے پیسہ بہت سارے لوگوں نے بنایا۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو پہلے بہت اچھی پوزیشن میں نہیں تھے، میں اگر یہ کہوں کہ ان کے چپلیں بھی ٹوٹی ہوتی تھی، پیروں میں جوتیاں بھی ٹوٹی ہوتی تھیں، اور آج وہ بہت بڑے بڑے جوائنٹس بن گئے۔ تو یہ جو پیسہ کمانے کا عمل ہے، یہ آپ کو نہیں بھایا؟ آپ نے نہیں کوشش کی؟ دیکھیں، اگر تو آپ اپنے پیشے سے بددیانتی کا مظاہرہ کریں تو آپ کو پیسہ کمانے کے بہت مواقع ملتے ہیں، اور ہمارا سافٹ ویئر لگتا ہے کہ وہ ایسا ہے نہیں کہ ہم جو کام جہاں جس ادارے کے ساتھ وابستہ رہے ہیں تو وہاں پہ دیانتداری سے کام کیا، کبھی اس طرح کا کام نہیں کر سکے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں اس پہ فخر بھی ہے۔ تو یہ جو ایک الگ کلاس ہوتی ہے جس نے پیسہ بنانا کوئی اپنا مطمع نظر رکھا ہوا ہو، اور وہ کرتے بھی ہوں گے یا ہیں بھی، ہمارے علم میں بھی ہیں، لیکن اب اس کے لیے تو مائنڈ میکنگ تو کون کرے گا؟ مطلب ہیں ایسے لوگ جو ایسے جن کا لوگ ہیں۔ مقصد یہ ہے، اور آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی؟ نہیں، میں نے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے توجہ نہیں دی۔ تو اور پھر گھر والے یہ نہیں کہتے کہ یار کیسا صحافی ہے یہ، کیا بنایا تو نے؟ اور بچے اور دوسرے گھر والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ بس جی، اب یہ ہے، اب تک تو یہی رہا ہے کہ ہم اپنی تنخواہ پہ تو انحصار کرتے ہیں، جو بھی ہے جس سطح پر بھی رہی ہے، تو گزارا چلتا ہی رہا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں جو ہے بیک گراؤنڈ میں تھوڑی بہت تو ہیلپ ہے، سپورٹ ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ کہ یہ معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں آج کل چینلز کے کہ تنخواہیں نہیں ہیں، اور ان حالات میں 5-6 مہینے کی تنخواہیں نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے گزارا ہوتا ہے اب اگر صرف تنخواہ پہ آپ بیس کرتے ہیں؟
دیکھیں تنخواہیں 5-5 6 مہینے کی اگر کسی کی پینڈنگ بھی ہیں تو انہوں نے اداروں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ ہر مہینے ایک سیلری دے دی اور 5-6 پینڈنگ میں پڑی رہی تو لوگوں کو ملتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ذمہ دار جو ہے ہماری جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں وہ ہیں کہ وہ جو ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں RIUJ میں ہوں کہ UJ میں ہوں یا کسی بھی UJ میں ہوں یا PFUJ میں ہوں, ان لوگوں نے کبھی کارکن صحافیوں کے مسائل پر توجہ نہیں دی اور نہ ہی ان کو کوئی غرض ہے. تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں پریس کلب کے اسلام آباد پریس کلب کے صدر صاحب نے کوئی ایک مہم شروع کی, پھر پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن نے بھی ایک مہم شروع کی اور کچھ میڈیا چینلز کو پیسے بھی ملے ہیں. لیکن بہرحال پرنالہ وہیں پہ گر رہا ہے کہ اسی طریقے کار سے جو ہے وہ اپنی اس کے مطابق جاب انسیکیورٹی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ PFUJ یا UJs نے کچھ نہیں کیا, اس میں جو لوگ سربراہ ہیں وہ کروڑ پتی ارب پتی ہیں, وہ بھی عام سے لوگ تھے جب وہ اس شعبے میں آئے تھے. ان سے کبھی آپ نے سوال کیا کہ بھائی آپ نے یہ اربوں روپے کیسے کما لیے یار, یہ ہمیں بھی کوئی فارمولہ بتا دو, ہم بھی کچھ 2 پیسے ہم بھی کما لیں یار. نہیں خیر فارمولہ تو ہم نے پوچھنا بھی نہیں ہے ان سے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان سے ہم اس بات کا تقاضا ضرور کرتے ہیں کہ جو کارکن صحافیوں کے مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے. اور میرا کوشچن یہ نہیں ہے, میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کبھی ان سے آپ نے سوال کیا کہ آپ نے اتنے پیسے کیسے کما لیے بھائی؟ جی نہیں, ہمیں پتہ ہے تو پھر سوال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. ہمیں پتہ ہے تو کہ پھر وہ لیڈر کیسے ہیں آپ کے, آپ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ تو اب یہ دیکھیں نا کہ بات وہی ہے کہ ایک بڑی برائی سے کمتر برائی والی بات ہے. یہاں پہ گروپنگ بہت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے نا اسی لیے مسائل حل نہیں کر پاتے کہ کراچی میں تو خیر کراچی کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاسی تنظیموں نے بھی ایک جو ہے نا وہ یونینز کے گروپ بنائے ہوئے ہیں, اسی حوالے سے صحافیوں کے بنائے ہوئے تھے. اور ادھر بھی مطلب اپنے اپنے مفادات کے تحت گروپ یہاں اسلام آباد میں بھی ہیں. تو دیکھیں نا اس وقت میرے خیال میں 3 PFUJs شاید یا 2 PFUJs تو ہیں ہی کنفرم, نہیں 5 ہیں بہرحال جتنی بھی ہیں. اب یہ ان کی اتنی بڑی تعداد میں 2-3 کا تو مجھے کچھ ہے پتہ. تو اب یہ ہے کہ یہ اگر ان لوگوں کو کارکنوں کا مفادات عزیز ہوں یا مسائل کا حل چاہتے ہوں تو یہ لوگ تو مل سکتے ہیں نا, مل بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ کیسے کریں. ان لوگوں نے 1.5 اینٹ کی مساجد بنائی ہوئی ہیں. اچھا اب میں تھوڑی سی پولیٹیکل بات آپ سے کروں کہ آپ کے خیال میں کون سا دور میڈیا کے لیے زیادہ اچھا تھا جہاں پہ آپ بات کر سکتے تھے؟ آج کا دور آپ بہتر سمجھتے ہیں, گزشتہ دور نواز شریف کا یا اس سے پہلے زرداری صاحب کا یا مشرف صاحب کا؟ میرے خیال میں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ میڈیا کے لیے اچھی جماعتیں نہیں ہیں, ان لوگوں کو اس بار تحریک انصاف کی حکومت میں تجربہ ہو گیا ہے کہ وہ جو روٹین کی چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ میڈیا پہ دکھا نہیں سکتے. جو معمول کی چیزیں ہیں کوئی اتنا بڑا معاملہ بھی نہیں ہوتا, تو جو حکومت مخالف چیز ہوتی ہے وہ جب چاہیں تو دیکھیں. اب اس دور میں تو جیسے میں نام لینا چاہوں گا مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان اور جو بھی حکومت مخالف لوگ ہیں ان کو انہوں نے چینلز کو فون کر کے رکوایا کہ جی آپ ان کو کور نہ کریں. تو یہ میرے خیال میں اب وہ جو ہمارے سابق آرمی چیف تھے پرویز مشرف صاحب, انہوں نے میڈیا تو لے آئے, وہ الیکٹرانک میڈیا کی حوصلہ افزائی کی, انہوں نے چینلز بنے ان کے دور میں, لیکن بعد میں ان کو بھی جو ہے نا اس پہ پس پردہ چینلز کو تو میسیجز ملتے تھے کہ جی آپ اس چیز کو نہ کور کریں. آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت میڈیا کی صورتحال ہے اس میں کتنی آزادی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آن ایئر نہیں ہو سکتی, وہ کہتے ہیں کہ کون سی بات ہے جو آن ایئر نہیں ہو رہی. یہ تو ڈفرینس ہے نا. جی بالکل یہ ڈفرینس ہے, لیکن اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ لوگ جو چیز کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں, اور جو آپ مین سٹریم میڈیا پہ نہیں کہنے دینا چاہتے یا وہاں پہ نہیں بولنا چاہتے, لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں, ٹویٹر پہ کہتے ہیں, فیس بک پہ کہتے ہیں, تو بات رکتی نہیں ہے, بات عوام تک پہنچتی ہے. مطلب مین اسٹریم چینل پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مین اسٹریم پہ اگر پابندی ہے. یہ بتائیے آپ کے عاصم سلیم باجوہ اس وقت ڈی فیکٹو منسٹر ہیں انفارمیشن کے,
اس پر کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت لایا کون ہے، اور ان کو یہ موجودہ جو حکمران ہیں ان کو جیسے ایڈوائز ملتی ہے لانے والوں کی طرف سے ان کو وہ نوکریاں دیے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور معاون خصوصی برائے اطلاعات بھی ہیں. اس وقت میڈیا کو کنٹرول فوج کر رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کی مرضی کے بغیر کوئی چیز آپ نہیں چلا سکتے. فوج کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں چلتا. کچھ نہیں. اچھا، کشمیر کا ایشو بڑا اہم ہے اور انہوں نے گزشتہ دنوں نقشہ بدل دیا، نقشے پہ لکیر مار دی اور کہا کہ آج سے ہمارا یہ نقشہ ہے. یہ اسٹریٹجی صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ آپ خود کشمیری ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں ایسے دیکھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں پہلے انڈیا نے مکتی بانی کے نام سے وہاں پہ پاکستان مخالف سرگرمیاں شروع کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی فنڈنگ کی. پھر براہ راست فوج داخل ہو گئی اور انہوں نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا اور ایک بڑا ہی افسوسناک عمل نظر میں آیا کہ جو ہمارے 90,000 فوجیوں نے وہاں پہ بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے. تو ہمیں 93,000. ہاں، تو بہرحال ہمیں جو ہے 90,000 چونکہ عام طور پر لوگ بولتے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں سویلین بھی تھے میرے خیال میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا مشرقی پاکستان کے معاملات کا براہ راست فریق نہیں تھا. پاکستان مسئلہ کشمیر کا براہ راست فریق ہے. دو انڈیا اور پاکستان، اور دیکھیں نہیں، میرے سوال پہ آئیے نا. میں نقشے پہ لکیر انہوں نے کھینچی ہے، یہ کتنی صحیح ہے اسٹریٹجی؟ نہیں، میں یہ اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کو نقشے میں لکیریں کھینچنے سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہونا. ان کو لکیریں کھینچنے کے بجائے مشرقی پاکستان میں فریق نہ ہوتے ہوئے انڈیا نے مداخلت کی اور اتنا ناخوشگوار آپ نے چیزیں دیکھی. تو آپ فریق تھے جب کشمیریوں کا محاصرہ ہو رہا تھا، تو آپ کو براہ راست مداخلت سے کس نے روکا تھا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کشی بالکل براہ راست مداخلت کرنی چاہیے تھی کہ آپ فریق ہیں مسئلہ کشمیر. اب یہ نقشے کون کھنچوا رہا ہے، لکیریں کون کھنچوا رہا ہے، کون لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کیا یہ حکومت کر رہی ہے خود یا ان سے کروایا جا رہا ہے؟ حکومت یہ براہ راست حکومت جن لوگوں کی ہے انہوں نے ان کی ہی کام ہے، ان کا کیا کام ہے بیچاروں کو؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو نقشے پہ لکیر ہے یہ فوج نے کھنچوائی ہے؟ نہیں، اب میں فوج کو براہ راست تو نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج ظاہر فوج کی ایڈوائزز تو ہوں گی نا اس میں کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں. نیپال نے خاص طور پر جب انڈیا اور چائنا کشیدگی کے دوران جب نیپال نے اپنے نقشے جاری کیے تو اس نے بہت سارے علاقے اپنے. اچھا، پاکستان وہاں پر جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے، بھارت جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے قوانین تبدیل کر دیے، آئین میں تبدیلی کر دی، لیکن پاکستان کی طرف سے یہ مطالبہ کبھی نہیں آیا کہ آپ آئین کے آرٹیکل کو بدلیں. یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کرفیو ختم کر دو، یہ لوگوں کو آزاد کر دو. یہ کیا بات ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آرٹیکل 370 وہ بھارتی آئین کا حصہ ہے. جو کشمیری ہیں ان کو اس آئین سے کچھ نہیں لینا. اگر وہ اس کو خصوصی سٹیٹس حاصل تھا کشمیر کو، ایک متنازع 18 کے قریب قراردادیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی اقوام متحدہ نے منظور کی ہیں، تو وہ جو کشمیر کا سٹیٹس وہ اپنے آئین میں جتنی مرضی تبدیلیاں کریں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا. یہ بات کرنا بھی نہیں چاہیے حکومت میں. نہیں، آئین کی ہم شک بحالی کی بات ہی نہیں کر رہے نا. بھائی شکیں بحال نہ کریں. کشمیری کو جو اقوام متحدہ کی قراردادیں منظور ہوئی ہیں، یہ اسٹریٹجی صحیح ہے آپ کی؟ بالکل، یہ اسٹریٹجی صحیح ہے کہ وہ آرٹیکل کی ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے خصوصی حیثیت انہوں نے اپنے تئیں یا اپنے طور پر قانون سازی کر کے بحال وہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ضم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کو یہ معاملہ جو ہے وہ وہاں اٹھانا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں اس پہ عمل کرانے کے لیے. اور اس میں پالیسی کہتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے ثاقل کر لیا ہے بڑی حد تک اور تسلیم کر لیا ہے کہ وہ تمہارا یہ ہمارا، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایسا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ عالمی سطح پر جو ہے وہ یہ چیز آپ ریموو نہیں کر سکتے کہ 18 قراردادیں حق خود ارادیت کی اقوام متحدہ نے منظور کی ہوئی ہیں. اب پاکستان کو زوردار آواز بلند کرنی چاہیے. اب پچھلے دنوں جو ہے تھوڑا سا ایک ہلکی سی بات کی ہے وزیر خارجہ صاحب نے کہ جی OIC کا رول اس پہ کرٹیسائز کیا اور
اس پہ کہا کہ جی ہم اپنے ہم خیال ملکوں سے کی مدد سے کچھ کرتے ہیں، کوئی اجلاس بلاتے ہیں، تو اس پہ سعودی عرب ناراض ہو گیا. تو مطلب یہ کہ سعودی عرب کسی کے کہنے پہ ناراض ہوئے. ہاں جو ظاہر ہے پھر وہ کہنے پہ ہی ناراض ہونا، انڈیا کے کہنے پہ ناراض ہوا ہوگا. اب دیکھیں وہ یہاں پہ ان کا شہزادہ آیا تھا تو یہاں پہ جتنی سرمایہ کاری کی اسے ڈبل سرمایہ کاری اس نے انڈیا میں کی. لوگوں کے تجارتی مفادات ہیں اور او آئی سی کا رول بھی اسی وجہ سے بہت آپ کو کم نظر آتا ہے. جو کہتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں سب سے اچھے طریقے سے عمران خان نے اٹھایا، یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں تقریر کی حد تک تو انہوں نے ایک بات کی ہے، تقریر کرنا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تقریر تو میں بھی جھاڑ دوں گا یہاں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ عملی طور پر آپ نے کیا کیا ہے. ایک تقریر کرنا تو کشمیریوں کے مسئلے کا حل نہیں ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ 1 سال سے اوپر ہو گیا وہاں پہ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور محاصرے میں ہے کشمیری. آپ نے اس کے لیے عملی طور پر کیا کیا ہے یار؟ آپ نے جو اقوام متحدہ کے مبصرین ہیں ان کو بھی غیر فعال کیا ہوا ہے انڈیا نے، اور آپ ان کو بھی فعال کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. آپ کے پاس بھی، آپ کے ساتھ بھی عالمی حمایت ہے، چائنا ہے اور بہت سارے ممالک ہیں، باثر ملک اچھا، ہیں. کشمیر میں میڈیا جو آزاد کشمیر ہے، اب میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، کتنا آزاد ہے وہاں کا میڈیا؟ پاکستانی حکومت سے کتنا انفلوئنسڈ ہے؟ کیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں؟ دیکھیں جی کنٹرول لائن پہ جو بھارتی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور بڑی تعداد میں نقصان بھی ہوتا ہے، جانی و مالی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اس وقت تک میڈیا میں خبر نہیں دیکھیں گے جب تک کہ ISPR خبر جاری نہ کرے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے؟ یس آف کورس، ٹھیک. آزاد کشمیر کا میڈیا بھی کنٹرول ہے. اور ایک بات میں بتاؤں، آج کل کے جدید دور میں لوگ 5G ٹیکنالوجی موبائل کی استعمال کر رہے ہیں دنیا میں. بہت سارے ملک ہیں، چائنا تو ہے. تو ہمارے پاس جو سروس دستیاب ہے وہ بڑے شہروں کے علاوہ آپ 2G سروس بھی موجود نہیں ہے. موبائل کی کشمیر میں آزاد جی ہاں، کشمیر موبائل کی کنیکٹیویٹی بالکل ہے ہی نہیں. بعض جگہوں پہ تو کام ہی نہیں چلتا. اور دوسری بات یہ کہ ایک دوسرا انہوں نے ایک سروس شروع کی ہوئی ہے، اپنی موبائل سروس شروع کی ہوئی ہے، اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن SCO والوں نے، کہ ان کی سمیں بھی بعض. اچھا، یہ بتائیے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور اس طرح کے دوسرے یا صدر آزاد کشمیر، یہ نون لیگ کے لوگ تھے، یہ انہوں نے چینج کیا اپنا موٹیو، کیسے انہوں نے اپنا راستہ بدلایا اور یہ کیسے اب معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں اب تو ان کی مدت ختم ہونے والی ہے اور ان لوگوں نے بھی ان کو آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس لیے نہیں چھیڑا کہ یہاں پہ اگر کچھ کریں گے تو انڈیا پروپیگنڈا کرے گا جی کہ ان کی پارٹی کی حکومت نہیں تھی اور اس کو جو ہے نا وہ ہٹایا گیا. تو جیسے ہم پہلے زمانے میں کہتے تھے مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو کہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ، تو وہ بھی ایسا کہیں گے کہ یہ دیکھیں انہوں نے بھی ایسا کیا ہے کہ یہ. تو آپ یہ خود تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کٹ پتلی ہوئے ہیں نا، جب وہاں کا میڈیا آزاد نہیں ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی خبر نہیں آ سکتی. اپوزیشن کی بڑی جماعت مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ ہے وہاں پہ، اور وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہرحال جس حد تک وہ آزادی سے بات کرتا ہے وہ مطلب ٹھیک ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ چلو کچھ گزارا کر رہا ہے. چلیے، بہت شکریہ جناب نعیم عباسی صاحب، آپ نے گفتگو. ناظرین، نعیم عباسی ہم سے بات کر رہے تھے. یہ ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس گفتگو کا تجزیہ آپ کیجئے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.